ऑडियंस का हक है कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या वजह थी कि मैं बगैर बताए गायब हुआ और अभी बगैर बताए वापस भी आ गया हूं। पूरी दुनिया में इस टाइम एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान के लिए इस टाइम डू और डाई की सिचुएशन है। अमेरिका को, इसराइल को या दुनिया की किसी भी कंट्री को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ईरान इतना बहादुराना तरीके से, इतना पावरफुल तरीके से रिटेलिएट करेगा, इतने बेहतर अंदाज में वो रिएक्शन देगा और पूरी दुनिया को, खास तौर पे अमेरिका को हैरान कर देगा। अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से हंसेंगे भी और डिसएग्री करेंगे, लेकिन दुनिया का कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, तो हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा जज्बा है। हकीकत क्या ऐसी है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। आज 4 माह और 10 दिन के बाद फिर से इस चैनल पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं मौजूद हूं। और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ पर बात करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस का, अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो मेरे साथ कंसर्न रहे। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मेरी ऑडियंस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि मेरी ऑडियंस एजुकेटेड है और मेरे साथ लॉयल है। मतलब मेरे काम के साथ जैसे मैं लॉयल हूँ, वैसे वो मेरी वीडियोस या मेरे प्रोग्राम या फिर मेरी बात पर ट्रस्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी मुसीबत आती है, जब भी डिमोटिवेट होता हूं, तो कहीं ना कहीं ख्याल ये आता है कि लाखों लोग मेरी बात को सच मानते हैं, लाखों लोग मेरी बात को सुनते हैं, तो मुझे ना तो झूठ बोलना है और ना ही हिम्मत हारनी है। इसी वजह से बार बार मुश्किल आने के बावजूद फिर से हम आते हैं और एक ही चीज, एक शेर की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि मैंने बचपन से सीखा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हमने तो सीखा ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल होगा उसी दौर में जीना लाजिम होगा। इसी माइंडसेट के साथ फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब ये तकरीबन 130 दिन मैं कहाँ रहा, मुश्किल में रहा, आसानी में रहा, या अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं करता रहा या फिर कुछ वजूहात की वजह से नहीं करता रहा, इसके ऊपर इन डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और ये आप लोगों का हक है कि जैसे आप लोग मेरे लिए कंसर्न रहे, मेरे लिए फिक्रमंद रहे, बहुत से मैसेजेस, बहुत सी मेल्स, बहुत से मुझे पैगामात मिलते रहे, मेरे लिए खैरियत दरियाफ्त करते रहे, तो फिर ये आपका, मेरी ऑडियंस का हक है कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या वजह थी कि मैं बगैर बताए गायब हुआ और अभी बगैर बताए वापस भी आ गया हूं। लेकिन जो लोग YouTube को देखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि YouTube का, सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है कि जब आप इतने टाइम के बाद वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको उतने तरीके से, उस बेहतर तरीके से रीच नहीं मिलेगी, वो उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो मैं 2-3 दिन तक बनाऊंगा, सारे अपना जो किस्सा है, जो वाकया है, वो बताऊंगा कि क्या मुश्किलात आई, क्या मुसीबतें आई, या फिर क्या जिस तरीके से भी मैंने ये चीज़ें, ये टाइम गुजारा, वो सब चीज़ें आपके सामने रखूंगा। आज इस दोबारा से इस सफ़र को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमेशा से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और मेरी बातों को, मेरी वीडियोस को जिस तरीके से आप लोग शेयर करते रहे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो ऐसे ही आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो और मेरी बातें बेहतर लगे तो वीडियो देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ, आते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस टाइम एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर। अब ईरान इसराइल वॉर के अंदर हर एक ने अपना अपना एक नैरेटिव, अपना अपना एक नज़रिया आपके सामने रखा होगा, आपकी भी अपनी सोच होगी कि आखिर किसी को लगता होगा कि ये जंग है मज़हब की। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मुसलमान और काफिर की जंग है। मतलब अमेरिका, इसराइल चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री आगे आए, कोई भी इस्लामिक कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिटी हो। जबकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो सोच है, इससे बहुत हट के है। ये मज़हब की जंग नहीं है, ये कोई मुसलमान काफिर की जंग नहीं है, ये जंग है पावर की, ये जंग है ऑयल की, ये जंग है तेल की। जैसा एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए सांस लेना लाजमी है, और अगर उसे कहा जाए कि आप मेरी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते, तो सेम इसी तरीके से कितना मुश्किल होगा कि अगर दुनिया में एक कंट्री ये कहे, US ये कहे, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री मेरी मर्जी के बगैर ऑयल नहीं बेच सकता, तो वही सिचुएशन होगी जैसे सांस लेने में मुश्किल आती है, फिर जिंदा रहने में, दुनिया को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किलात आएंगी।
میرے خیال سے اگر یہ مذہب کی جنگ ہوتی، یہ پاکستانیوں کے لیے، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، اگر یہ مذہب کی جنگ ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مذہب کی جنگ میں دو اسلامی کنٹریز آپس میں لڑتے؟ ایران سعودی عربیہ آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی گلف اسٹیٹ ہیں ان کے اوپر ایران حملہ کر رہا ہے، ایون سعودیہ نے تو وارننگ دے دی ہے ایران کو کہ اگر مزید آپ نے کوئی بھی ایسا ایکشن کیا تو اس کا سخت ری ایکشن ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے اگر مذہب کی جنگ ہوتی تو سارے اسلامی کنٹریز اکٹھے نہ ہوتے؟ اکٹھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر بیسک چیز جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران کے لیے اس ٹائم ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ نو ڈاؤٹ امریکہ نے حملہ کیا، پوری دنیا کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ایران کے لیے ٹف ٹائم آنے والا ہے، ایران کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں، امریکہ بھی وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہا، وارن کرتا رہا ایران کو، لیکن امریکہ کو، اسرائیل کو یا دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران اتنا بہادرانہ طریقے سے، اتنا پاورفل طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا، اتنے بہتر انداز میں وہ ری ایکشن دے گا اور پوری دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو حیران کر دے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس ٹائم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی یا پھر ان کی ٹویٹس دیکھی جائیں یا کہیں پہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا جو جنگ سے پہلے تھا۔ ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم ایران کے پاس کھونے کے لیے ایسا کچھ ہے نہیں، جبکہ امریکہ کے پاس اس ٹائم بچانے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ایران جو اٹیک کر رہا ہے، جو میزائل جو امریکہ یا پھر اسرائیل یا پھر ان سے کنسرن جتنی بھی سٹیٹ ہیں، چاہے وہ گلف سٹیٹ ہیں جہاں پر بھی امریکہ کے اڈے ہیں، وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، اس میزائل کی جو قیمت ہے ایز کمپیئر ٹو جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، جو وہاں پہ ان کی لاگت آ رہی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی، بہت کم ہے۔ اور ایران یہ اوپنلی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، یہ کہہ چکا ہے کہ ہم جتنا ڈیلی بیس پہ میزائل اٹیک کرتے ہیں، جتنے میزائل ہم اٹیک کرتے ہیں، ہم اتنی پاور رکھتے ہیں کہ اس سے 10 گنا میزائل ڈیلی بیس پر بنائیں۔ یعنی لیٹس سپوز اگر ایران 10 میزائل دن میں اٹیک کرتا ہے اپنا، چاہے وہ کسی گلف سٹیٹ پہ، چاہے وہ اسرائیل یا پھر امریکہ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کو جو ڈیفنس سسٹم ریکوائرڈ ہے، اسرائیل کو جو ڈیفنس سسٹم ریکوائرڈ ہے، اس کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ اور اب پوری دنیا کو اس چیز کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ایران تنہا نہ تو پاکستان ایز سچ، اس کے اوپر بھی ویسے تو ان ڈیٹیل بات کریں گے، پورا پروگرام بنتا ہے کہ بھائی پاکستان اس ٹائم کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ایران کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، لیکن ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ اس کے اوپر انڈیا کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ انڈیا جس کے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ بھی بہت بہتر ہیں، جس کے ریلیشن کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کافی حد تک بہتر ہے، اور ایران چابہار بوٹ ایران اور انڈیا کے ریلیشنز بہتر رہے ہیں، اور آج کے نہیں بہت ٹائم کے انڈیا اور ایران کے ریلیشن بہتر رہے ہیں۔ لیکن کہاں پہ انڈیا سٹینڈ کر رہا ہے اس جنگ میں، کہاں پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز ایران اس جنگ میں اپنا کہیں پہ بھی ویک پوائنٹ دیتا ہے یا کہیں پہ بھی سرنڈر کرتا ہے تو پھر یہ ایران کا دی اینڈ ہوگا۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے ایران ایک ماہ سٹینڈ کر گیا تو میں یہ شیورٹی سے کہتا ہوں، نو ڈاؤٹ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، وار کے حوالے سے میرا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ایک آبزرویشن ہے، ایک سٹڈی ہے جس کے مطابق میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک ماہ اگر یہ جنگ کنٹینیو رہی، نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں مہنگائی ہوگی، نو ڈاؤٹ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن امریکہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب بہت سے لوگ میری اس بات سے ہنسیں گے بھی اور ڈس ایگری کریں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے، اپنی ایک اوپینین ہے۔ میری یہ اوپینین ہے کہ اگر ایک ماہ ایران ٹکا رہا، سٹینڈ کرتا رہا، اپنے اسٹانس کے اوپر اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا رہا، تو امریکہ خود ہی ٹیبل پر آئے گا۔ کیونکہ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، سیریا عراق کے ساتھ کیا ہوا کہ کچل دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور امریکہ نے وہاں پر اپنی حکمرانی کی انڈائریکٹلی یا پھر ڈائریکٹلی۔ اب امریکہ ایران کے سلسلے میں، ایران کے واقعے میں بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے وہاں پر لیڈرشپ لائیں، اپنی مرضی کے وہاں پر قوانین لے کر آئیں، اپنی مرضی کے وہاں پر پالیسیز لے کر آئیں، جبکہ ایران اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے بالکل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا اور نہ ہی وہ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ابھی ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، جب ایران کے نئے سپریم لیڈر کو اناؤنس کیا گیا اور مشتبہ کے جو ان کا نام ہے انہیں جب اناؤنس کیا گیا تو تب امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اس لیڈر کو نہیں مانتے، ہم جلد اس کے اوپر غور کریں گے اور ہم بتائیں گے امریکہ کے کنسرن کے بغیر ایران میں کوئی لیڈرشپ نہیں آ سکتی، جس کے اوپر آنسر یہ تھا، ریپلائی یہ دیا گیا ایران کی طرف سے کہ کسی بھی کنٹری کا، خاص طور پہ امریکہ کا، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران کے انٹرنل میٹرز یا ایران کی لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے۔
کیا آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ سوال ہے کہ ایران کے علاوہ دنیا میں اس ٹائم کوئی کنٹری خاص طور پہ اسلامک کنٹری اتنی پاور رکھتا ہے کہ امریکہ کے سامنے اتنے دن ٹک سکے؟ چاہے وہ پاکستان ہے یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے، نو ڈاؤٹ ایز اے پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں اور یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کنٹری اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو، تو ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ میری خواہش ہے، میرا جذبہ ہے۔ حقیقت کیا ایسی ہے؟ کیا ہم اتنا ٹائم جیسے ایران سٹینڈ کر رہا ہے کیا ہم سٹینڈ کر پائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری لیڈرشپ کے لیے، ایک سوالیہ نشان ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ ہم تو یہ دیکھ لیں، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی جنگ ہے ایران اور اسرائیل کی، جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، جبکہ پوری دنیا میں جو قیمتیں، آئل کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں سب سے زیادہ بڑی ہیں وہ پاکستان میں بڑی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، حیران ہونے والی بات ہے، پریشان ہونے والی بات ہے، اور یہی بات جب ہم اپنی لیڈرشپ سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے بڑوں سے کرتے ہیں تو پھر غصہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مقصد پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے، مقصد آئینہ دکھانا ہے، مقصد ہے کہ بہتری کی طرف آئیں، مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی پاکستان کی لیڈرشپ ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس 40 دن سے زیادہ ریزرو پڑا ہے آئل کا، یہ وہی لیڈرشپ ہے جو کہتی تھی کہ ہمارے پاس ہمیں ایسا پریشانی نہیں ہوگی آئل کے حوالے سے یا آئل کی قیمتوں کے حوالے سے، جبکہ 10 دن کے اندر 9-10 دن کے اندر جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں، ایون ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ اور اسرائیل میں قیمتیں اتنی نہیں بڑھی جتنی پاکستان میں بڑھ گئی۔ یہ سوچنے والی اور پریشان ہونے والی بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اور آنے والے ٹائم میں جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اگر 10 دن مہینہ آلموسٹ اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو شاید پاکستان میں آئل کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں، ساتھ سکرین پہ جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کو کہ پوری دنیا میں جو مختلف کنٹریز ہیں، خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، یا جو بھی ایران کے ارد گرد کنٹریز ہیں، ان میں قیمتیں کتنی بڑی۔ انڈیا میں بالکل قیمت فی الحال جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک کہیں بھی ہمیں خبر نہیں ملی کہ انڈیا میں تیل کی قیمت اس جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی، جبکہ پاکستان میں ایک دن میں جو ہمیں خبر ملی، ایک دن میں 50 روپے سے زیادہ قیمت بڑھ گئی، جو کہ حیران کرنے والی بات ہے۔ اور ابھی یہ ہم انڈائریکٹلی اس جنگ میں، مطلب ہمارا کوئی نہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی لنک نہیں ہے، تو یہ سچویشن ہے اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو اسرائیل کا سامنا ڈائریکٹلی کرنا پڑ گیا، امریکہ کا سامنا ڈائریکٹلی کرنا پڑ گیا، تو پھر کیا سچویشن ہوگی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان اس جنگ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی اوپینین دینا چاہوں گا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی تو تب کیا ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ تب کیا سعودیہ نے ڈائریکٹلی پاکستان کا ساتھ دیا؟ یا دنیا کے کسی بھی اسلامی کنٹری نے، ایون میں چائنا کی بات کرتا ہوں، چائنا کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کنٹری نے ڈائریکٹلی کیا پاکستان کا ساتھ دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں دیا، نہ ہی ایران نے، نہ ہی سعودی عربیہ نے، نہ ہی UAE نے، نہ ہی کسی اور کنٹری نے ڈائریکٹلی ساتھ دیا۔ تو یہ ایک بڑی سٹیٹ فارورڈ بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں یا پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہ تو کوئی پرماننٹ دوست ہے، نہ ہی کوئی پرماننٹ دشمن ہے۔ یہ وہی ایران ہے جس کے لیے آج پاکستان کے لوگ پروٹیسٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں امریکہ کی جو بدماشی ہے، امریکہ کا جو اجارہ داری ہے، اس کے خلاف جو اگر کوئی کنٹری آواز اٹھا رہا ہے تو کم از کم اسے مورلی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں، انڈیا کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، انڈیا کی میڈیا بھی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی اپنا ایک ہمدردی رکھتی ہے۔ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو دیکھنے والے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہماری جنگ تھی تو کیا ایران ہمارے ساتھ تھا؟ کیا دنیا کا کوئی دوسرا کنٹری ہمارے ساتھ تھا؟ ایون یہ وہی ایران ہے جو آج سے 1 سال پہلے ہماری ایران کے ساتھ جنگ ہو چکی ہے، چاہے وہ ایک دن کی ہو، ایران نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ہم نے پھر اٹیک کیا۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ ایک سائڈ پہ اسلامی کنٹریز آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو عوام ہے اسلامی کنٹریز کی، خاص طور پہ پاکستان کی پبلک ہے، اسے جذباتی طور پہ اتنا ہائی کر دیا گیا ہے کہ اسے ہر چیز مذہب کے اینگل سے نظر آتی ہے، اسے ایسا ہی لگتا ہے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، امریکہ نے کچھ کر دیا، اسرائیل نے کچھ کر دیا، رشیا نے کچھ کر دیا، انڈیا نے کچھ کر دیا، تو بھائی یہ بس مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پاور کی جنگ ہے۔ اور یہ پاور، چاہے اگر وینزویلا کی بات کی جائے تو کیا وہ اسلامی کنٹری تھا؟ وہاں پر بھی تو امریکہ نے اٹیک کیا۔ اگر اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے کنٹریز کی بات کریں، رشیا یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، کیا وہ دونوں اسلامی کنٹریز ہیں؟ وہ بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، امریکہ ایک کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
ضرورت یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا، امریکہ نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ ایران کے اوپر ہم اس لیے اٹیک کر رہے ہیں یا ایران کو اس لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ خواتین یعنی کہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے، خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، جبکہ جب ہم نے جنگ شروع ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پر لڑکیوں کے اسکول کے اوپر ہی اٹیک کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی پبلک پلیسز پر اٹیک کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اس ٹاپک پر بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور آنے والے ٹائم میں ہم وہ شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آج یہ بہت دن بعد، بہت مہینوں بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی ویڈیو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اسے یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں میرے حوالے سے، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، یا اوورآل جو بھی سوالات ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا رپلائی بھی کروں اور کچھ ہی دنوں میں لائیو بھی آؤں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔